अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में क्या डेडलॉक अभी बरकरार है या पसे पर्दा वाकई कोई डील या ढील चल रही है? बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर तहरीक चलाने का तो ऐलान कर दिया है, बल्कि कल तो बलूचिस्तान के इलाके पशीन में एक जलसा करके अपनी मज़ाहमत का भी आगाज़ कर दिया है। इस जलसे की तैयारियों में कोई माजी वाली मुश्किल आई, ना ही पुलिस के ज़रिए कोई गिरफ्तारियां हुई, इसे महज इत्तफाक माने। लेकिन इससे पहले इस तरह की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ना ही खुलकर सामने आई और ना उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त दी गई। इसकी क्या वजह है कि इसमें और जमातें शामिल हैं? ये वजह है बिल्कुल तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज नहीं था। अगर तहरीक इंसाफ का सिर्फ ये एहतजाज होता तो शायद एक बार फिर से गिरफ्तारियों का वो सिलसिला शुरू होता। कोर कमांडर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला और उनके साथियों की अफ्तार पार्टी भी इसको भी किसी और नज़र से देखा जा रहा है, इशारों किनारियों की नज़र में देखा जा रहा है कि इसको भी ढील का नाम दिया जा रहा है। आर्मी चीफ का फिर 20 कारकुनों को ईद पर उनकी सज़ाओं में रिलीफ देने का अमल भी चाहे इंसानी बुनियादों पर उनकी अपनी सोच थी, लेकिन इसे भी तहरीक इंसाफ को दिए गए खैर सगाली एक जेस्चर के साथ जोड़ा जा रहा है। इमरान खान को तोशा खाना केस में हमने देखा जो रिलीफ मिला उसने भी इस तासुर को और मजबूत किया है कि इमरान खान की रिहाई करीब है। हत्ता कि सियासी मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं कि इमरान खान के जो केसेस थे वो कमज़ोर थे, लिहाजा उनकी रिहाई जल्द हो सकती है। लेकिन फिर से अचानक इमरान खान का अंदर से एक बयान आता है, वो सहाफ़ियों से बात करते हैं, जैसे एक मुफाहमत का जो तासुर होता है वो ज़ायल हो जाता है, जिसमें वो डायरेक्टली फ़ौजी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि वो किसी से भी बातचीत करने को तैयार हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं और वो ये मानते हैं कि 8 फरवरी से पहले उन पर जो मुकदमात बनाए गए और ख़ासकर 9 मई के बाद उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर हुआ, और इस गलती को तस्लीम किए जाने के बाद ही इमरान खान किसी भी चीज़ के लिए बात करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी अभी ये समझती है कि 9 मई जो था वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मंसूबाबंदी थी जो रियासत पर हमला है और उसके मुल्ज़िमान को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि दोनों तरफ से जो सोच है 9 मई के मामले को लेकर, उसकी वजह से दोनों तरफ एक ऐसा डेडलॉक है जिसका ख़त्म होना या इसमें बर्फ़ पिघलना जिसको हम कहें वो भी मुश्किल लग रहा है। कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। इस बदली हवा और इमरान खान की जो जल्दी रिहाई को लेकर जो तज्ज़िये हो रहे हैं, क्या ये मिस कैलकुलेशन है? और ऐसे में फिर अपोजिशन इत्तेहाद की जो नई तहरीक है ये किस तरह का दबाव डाल सकती है? जो 124 दिन का धरना नहीं डाल सका, 2019 में मौलाना फजल रहमान का जो धरना वो जो इस्लामाबाद लेकर आए थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं हिल सकी, तो जो मौजूदा 6 जमातों का जो इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये कितना प्रेशर डाल सकता है मौजूदा हुकूमत पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करूंगी, मेरे मेहमान मेरे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, जो 6 हुकूमत इत्तेहाद बना है 6 पार्टियों का, आपको लगता है ये एक ऐसी हुकूमत जो ऑलरेडी एक कमज़ोर हुकूमत है, जो ख़ुद ये समझते हैं कि वो हुकूमत करने को तैयार नहीं थे, बड़े चैलेंजेस उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े नहीं हैं, आपको लगता है कि ये जो तहरीक है उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई टफ साबित हो सकती है? जी शुक्रिया शादिया। देखिए, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, ज़ाहिर है अभी एक जलसा ही हुआ है और बलूचिस्तान से शुरू की है तहरीक भी, जो कि बज़ाते ख़ुद एक बड़ा सेंसिटिव प्रोविंस है हमारे, अगर मुल्क की हम सियासी सूरत हाल देखें, जोग्राफियाई सूरत हाल देखें, बलूचिस्तान को एक ख़ास नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो वहाँ से तहरीक शुरू करना जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन इस इत्तेहाद का अगर हम जायज़ा लें तो इस इत्तेहाद में अगर हम किसी को कौमी जमात कह सकते हैं जिसकी चारों सूबों में शाखें हों, तो वो फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल। लेकिन जो जमातें उसमें शामिल हैं उनकी अपनी एक अहमियत है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और इसी तरह अख्तर मैंगल साहब की BNP मैंगल ग्रुप है। ये वो जमातें हैं जिनका बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो है असर व रसूख है। और लेकिन क्या वो असर व रसूख जो है वो अवामी सतह पर, हम कौमी सतह पे किसी तहरीक में कितना हिस्सा डाल सकता है, ये अभी देखना है। इसमें आगे चल के कौन सी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा हो सकती हैं,
जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के हवाले से अभी तक चीज़ क्लियर नहीं है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने तई जिस तरह मादी में उन्होंने PDM की जमातें जब थीं, PDM के सरबराह थे वो, उसके बावजूद JUI ने PDM से इख्तलाफ करते हुए खुद भी लॉन्ग मार्च किया था अकेला, और क्योंकि बाकी जमातें इत्तेफाक नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने किया। अब भी उन्होंने यही ऐलान किया है कि JUI फ़िलहाल तो अपने प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाएगी। जमात इस्लामी का क्या रोल होगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहरहाल जो दो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की जिनके पास स्ट्रीट पावर है, वो JUI है या जमात इस्लामी है। तो PTI के लिए अभी आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमने कल एक और चीज़ जो देखी, आपको भी पता है पिछले 2 साल से जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जलसे होते हैं, रोक दिया जाता है, लोगों को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कल ऐसा ना होने की क्या वजह थी? क्या ये वजह थी कि जिस जगह से तहरीक का ऐलान इन्होंने किया, शुरू की, कल जलसा किया, वहाँ करना इतना आसान नहीं था? और फिर कल जो महमूद अचकज़ई साहब ने जो मैसेज दिया कि हमारे घरों में कोई घुस के तो देखे, तो एक बड़ा स्ट्रांग उन्होंने कल मैसेज दिया है। तो यही एक वजह थी। अगर तहरीक इंसाफ का अकेला जलसा होता तो शायद वही सूरत हाल होती जो हम देखते आए हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं शादिया, ये क्योंकि जाहिर है वहाँ अब जिस तरीके की सूरत हाल है उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि शायद जो ताकतवर हलके हैं वो ये टेस्ट भी करना चाह रहे हों कि PTI कितनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने की सलाहियत रखती है। लेकिन अभी हमने देखना है कि बलूचिस्तान का जिस तरह मैंने कहा कि ख़ास सियासी माहौल है, ऐन मुमकिन है कि उस तरह का माहौल हमें पंजाब में ना मिले। ऐन मुमकिन है कि पंजाब में हमें जो हुकूमती सतह पे या रियासती सतह पे सख्ती नज़र आए। लेकिन अभी हमें इसे देखना पड़ेगा। लेकिन सियासी जमातों को भी, चाहे वो हुक्मरां जमात ही क्यों ना हो, हुक्मरां जमातें क्यों ना हो, ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें PMLN शामिल है, ये ख़ुद माजी में सियासी तहरीकें चला चुके हैं। इनको अंदाज़ा है कि सियासी तहरीकें कामयाब उस वक्त हो जाती हैं जब रियासती जबर आता है, जब रियासती तौर पे किसी जमात को जलसे करने की इजाज़त ना हो, अपोजिशन को कुचलने की कोशिश की जाए, तो उसमें आम तौर पे तहरीकों में जान पड़ जाती है। और अगर आप सिंपल जलसे करने दें, रैली निकालने दें, तो मेरा ख्याल है उसमें उसकी जो ज़्यादा मुश्किल आती है वो अपोजिशन को आती है। तो अभी देखना है, अभी हमें इसको इतनी जल्दी, और सबसे अहम लेकिन हमारी तारीख भी तो ऐसी नहीं है। हमने अपनी तारीख में नहीं देखा कि जलसों से, धरनों से, 126 दिन का धरना भी देखा हमने, हुकूमतों को गिरते नहीं देखा, गिराते नहीं देखा, हुकूमतों को घर भेजते नहीं देखा। तो हमारी पाकिस्तान की तारीख भी रही है, यहाँ पे तहरीकें चली ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमतें गिरी नहीं हैं उन तहरीकों से नहीं गिरी हैं। 2 हुकूमतें गिरी हैं, लेकिन उनके गिरने का नतीजा ये हुआ कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा। अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली थी 68 में, उसके नतीजे में अयूब खान ने इख्तिदार जो है अपने ही आइन को तोड़ते हुए इख्तिदार स्पीकर कौमी असम्बली के बजाय इख्तिदार दे दिया उन्होंने एक और फौजी जनरल याया खान को। वो डिक्टेटर्स के खिलाफ, मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ कि जमहूरी दौर में जो तहरीक, मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दें जी प्लीज। 1977 में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना जी प्लीज। 1977 में जब तहरीक चली तो उसके नतीजे में फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। उसके अपने सियासी मज़मरात हैं। उसके बाद एक तहरीक चली 1983 में, MRD की तहरीक। उसके नतीजे में मार्शल लॉ तो नहीं ख़त्म हुआ, उसके नतीजे में जनरल ज़िया-उल-हक़ की हुकूमत तो नहीं ख़त्म हुई, लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक़ कमज़ोर बहुत पड़ गए और उन्हें खुद जो है जस्टिफाई करना पड़ा। उन्होंने अपना रेफरेंडम कराया, फिर उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात कराए। तो ये वो उसका इम्पैक्ट था 1983 की MRD की तहरीक का। आज जो सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके जो चेयरमैन है इमरान खान, जो जेल में हैं, उन्होंने जो सियासी बयानियाँ बिल्डअप किया है उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के सिवा वो बाकी जितनी भी बड़ी जमातें हैं और दीगर सियासी जमातें हैं, उनमें से कुछ जमातें आज उनके इत्तेहाद का हिस्सा हैं, बिल्कुल, उनके बारे में जो उनका रवैया रहा है वो हतक आमेज रहा है। बिल्कुल, यानी यही महमूद खान अचकज़ई देखें जो आज इस इत्तेहाद के सरबराह हैं,
ان کے بارے میں عمران خان صاحب کا کیا رویہ رہا. آپ مولانا فضل الرحمان کہ اب آپ نے اپنے ووٹر اپنے سپورٹر کو اس حد تک موٹیویٹ کر لیا تھا کہ کل کے جلسے میں بھی ان کے نام آتے ہی ڈیزل کے نعرے لگ گئے. بالکل بالکل. جب آپ ایک اس میں ان ورکرز کا قصور نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کا ذہن ہی اس طریقے سے بنایا ہے. تو سیاست میں ہم اتنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کل تک جن جماعتوں کو وہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہی تھیں آج ان جماعتوں کے ساتھ. لیکن اس کا پازیٹیو اینگل یہ ہے کہ اگر آج یہ سب لوگ کل کے حریف آج اکٹھے ہو رہے ہیں تو ایک پوائنٹ ہے وہ دھاندلی ہے. وہ لوگ بھی ان لوگوں نے بھی جیت کو قبول کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ ہم تو جیت نہیں رہے تھے, ہمیں دھاندلی زیادہ جو جیت ہے وہ قبول نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں میں ایک مثبت سوچ ایک رویہ آ رہا ہے جو کہ ملکی سیاست کے لیے اچھی بات ہے؟ نہیں, بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں. کبھی بھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کل کے مخالف آج کے دوست بن گئے ہیں, لیکن آپ کو یہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز پر نہیں جانا چاہیے. بالکل. آپ خود شریف اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا دیکھ لیں کہ کہاں کس پوزیشن پہ, کیونکہ ہم اور آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. کل آپ جو جملے کسی لیڈر کے بارے میں کہتے تھے آج اس سے آپ گلے ملیں گے تو لوگ ضرور اس کو ریکال کریں گے. ایسی کیا تبدیلی آئی؟ تو یہ سوچنے کا پی ٹی آئی کا بھی اور دیگر جماعتوں کا بھی ہے. لیکن یہ بات جائے گی کہاں تک؟ اصل سوال یہ ہے اس کا الٹیمیٹ جو ہے رزلٹ کیا ہوگا. ابھی دیکھیے اگلے 1-2 ہفتوں میں ملک میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں جی بڑی تعداد میں. اس میں کیا ہوگا؟ ابھی بھی پی ٹی آئی کو اپنا انتخابی نشان واپس نہیں ملا ہے. سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر ہے. تو وہ اگلے جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں کیا اس وقت تک ان کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا؟ بظاہر کو یہ نہیں لگتا. اور اگر حل ہوگا اور نہیں ہوگا ہر 2 صورتوں میں کیا وہ اپنے ووٹر کو ضمنی الیکشن معاف کیجیے گا ضمنی الیکشن میں نکالنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. صحیح. اس تحریک کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرے کہ وہ ان ضمنی الیکشنز میں حصہ لیں چاہے جو بھی صورتحال ہو. بالکل اسی طرح حصہ لیں جس طرح انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لیا ہے. اس میں عین ممکن ہے کہ شاید جس طرح ہم نے 8 فروری کے الیکشن میں رویے دیکھے کہ ان کو بالکل اجازت نہیں تھی, ایک بہت ویسی عین ممکن ہے کہ ان ضمنی الیکشن میں اس طرح کی سختی نظر نہ آئے ہمیں. عین ممکن ہے کہ اس مرتبہ کے ضمنی الیکشن میں اس طرح کا دباؤ نظر نہ آئے. لیکن وہ اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایک پوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے 9 مئی کا, جس پہ ابھی بھی اس حد تک لچک دکھانے کو خان صاحب عمران خان تیار نہیں ہے. اگر ان کی آج بھی یہی سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر ہوا اور اسٹیبلشمنٹ ہی اس پہ غلطی مانے تو میں بات کرنے کو تیار ہوں, تو یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ انہیں وہ آسانیاں یا وہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ انہیں ملے گی؟ کہیں نہ کہیں عمران خان کو اس پر لچک دکھانی پڑے گی اور یہ کہنا پڑے گا کہ 9 مئی میں جو ذمہ دار ہے آپ ان کو سزا دیں. یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر ہوا, ابھی سارے معاملات چل رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا یہ اور مشکلات پیدا کرے گا خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں یہ 9 مئی کا واقعہ ایک بالکل مختلف واقعہ ہے, ایک مختلف پیرائے میں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی چیزیں بدلی ہیں, رویوں میں تبدیلی آئی ہے, کبھی سختی کبھی نرمی. میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ جو ضمنی الیکشنز ہوں گے اس میں کیا رویہ ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہوگا. ظاہر ہے صوبائی حکومتیں موجود ہیں, صوبائی حکومتوں کا اور صوبائی انتظامیہ کا کیا رویہ ہوگا. تو یہ جو الیکشنز ہیں چونکہ یہ جو فوراً عام انتخابات کے بعد کیونکہ بہت سی لوگوں کو اپنی نشستیں چھوڑنی پڑتی ہیں جنہوں نے 2 جگہ سے کامیابیاں حاصل کی ہیں یا اور مختلف وجوہات کی, تو یہ ایک طریقے سے منی الیکشن ہوگا کیونکہ 20-25 سیٹوں پر الیکشن جو ہے بڑا الیکشن ہوتا ہے قومی اسمبلی کی. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ الیکشنز ہوں گے, بہت سی صوبائی نشستوں پر بھی ہوں گے. تو دیکھنا یہ کہ ان میں کس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, پہلی چیز. دوسری, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کا کیا رویہ ہوتا ہے اس حوالے سے.
اور اوور آل اس کے نتائج جو ہے وہ تحریک پر، جو تحریک پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی چلانا چاہ رہے ہیں، اس تحریک پر کتنا امپیکٹ آتا ہے. دیکھیے اس وقت جو آپ کے خطے کی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے. بالکل بالکل، خاص طور پہ یہ ایران اسرائیل والا معاملہ. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، اگر وفاق اور پنجاب کے جو مسائل چل رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے محسن نقوی صاحب کچھ افسران کو چاہ رہے ہیں کہ انہیں پنجاب سے وفاق بھیجا جائے، لیکن پنجاب حکومت جو ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی وہ انہیں ریلیف نہیں مل رہا ہے، ان کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. تو یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ ان کی آپس میں نہیں بنے گی تو آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی ضمنی انتخابات پر بڑا اثر پڑے گا؟ جی بالکل پڑے گا. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ خود پی ایم ایل این کے لیڈرز رانا ثناء اللہ جیسے یا طلال چودھری صاحب جیسے یا جاوید لطیف جیسے، جن کو میاں نواز شریف کے کیمپ کا سمجھا جاتا ہے، ان کے جو لب و لہجہ ہے وہ آلموسٹ ویسا ہی ہے ان کے بارے میں، جن آپ نے محسن نقوی کی بات کی، انوار الحق کاکڑ کی بات کی، جس طرح کا رویہ اپوزیشن کا ہے ان کے بارے میں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میاں نواز شریف اپنی کوئی الگ سیاست کر رہے ہیں، اپنی جو پارٹی کی حکومت ہے اس سے ہٹ کر. لیکن کیا اس چیز کو، اس رویے کو اور اس طرح کے تنازع کو کیا اسٹیبلشمنٹ اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ چونکہ بہرحال خاصے لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے، اور جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ہے اور اتحادی حکومت بنی ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی دین ہے. صحیح. تو یہ جو اس سچویشن سے نکلنا میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے بہت ضروری ہے اگر اس نے اپوزیشن کی تحریک کا مقابلہ کرنا ہے. صحیح. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ملکی سیاست کی گتھیاں اس طریقے سے الجھائی گئی ہیں کہ حکومت میں آنے والے بھی پریشان ہیں اور نہ آنے والوں کو بھی چین نہیں مل رہا. میاں نواز شریف 8 فروری کے بعد سے ہی جہاں حکومتی معاملات سے الگ تھلگ ہیں، وہیں عوام میں بھی وہ کمی ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور ان کے حالیہ بیانات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ الیکشن نتائج سے خوش نہیں ہیں بلکہ مایوس ہیں. نواز شریف خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ عوام کے پاس وہ کیا لے کر جائیں، ایسی کیا کارکردگی ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں. نواز شریف کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ اپنے بیانات اور احساسات سے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی مشکلات پیدا ہوں. نواز شریف پس پردہ جو ہے وہ وہی گلے شکوے کر رہے ہیں جس کے بارے میں پرانے ساتھی انہیں پہلے ہی خبردار کر رہے تھے کہ کمپرومائز حکومت لینا مسلم لیگ نون کے لیے نقصان دہ ہوگا، نہیں لینی چاہیے. پھر وہ کون سے عوامل تھے یا گارنٹیز تھیں جن پر میاں نواز شریف کنونس ہوئے اور آج پھر وہ مایوس ہیں، کیوں ہیں؟ الیکشن مہم میں بلاول بھٹو زرداری کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد میاں صاحب بولیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. تو کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میاں صاحب کو واقعی کہنا پڑ رہا ہے کہ کیوں بلایا؟ سوال یہ ہے کہ جب پارٹی 16 مہینے کی حکومت لینے کو غلطی تسلیم کر چکی تھی تو ایک بار پھر وہی غلطی کیوں دہرائے گی؟ کیا مجبوری تھی؟ سیاست لٹا کر ریاست بچانے کے دعوے کیے گئے مگر ریاست جو کی تو معاشی بدحالی سے دوچار ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ آج ایک بار پھر IMF سے بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے امریکہ روانہ ہوئے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس خبردار کر رہا ہے کہ اگلے 5 سال ڈیفالٹ کا خطرہ موجود رہے گا. سوال یہ ہے کہ حکومت خالی دعووں سے عوام کا کب تک دل بہلائے گی؟ جو سیاسی جماعتیں بظاہر حکومت کی اتحادی ہیں وہ اس حکومت کو اون نہیں کرتی ہیں. اہم حکومتی عہدے غیر منتخب افراد کے حصے میں آئے ہیں اور کارکردگی کا سارا بوجھ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے. کیا میاں نواز شریف کو انتظامی سپورٹ نے نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا ایک بار پھر وہ لندن میں بیٹھ کر آنے والی جو سیاسی حالات ہیں ان کو مس ریڈ کر گئے ہیں؟ میں بات کروں گی. آصف کرمانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ کے رہنما. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کرمانی صاحب آپ کا.
کرمانی صاحب، میاں صاحب کے جو بیانات آئے چند روز پہلے، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، بڑے ان کی مایوس باتیں تھیں جن میں انہوں نے کہا کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے جس سے جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ نقصان ان کو پہنچے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مس ریڈ کر گئے لندن میں بیٹھ کر، یا ان کو جو گارنٹیز دی گئی تھی وہ سب کچھ غلط ثابت ہوا؟ کیوں اتنے مایوس ہیں میاں صاحب؟ وعلیکم السلام، شکریہ شازیہ بی بی. نہیں، میں مایوس نہیں کہوں گا، چونکہ میں ان کی نیچر کو کافی حد تک جانتا ہوں. وہ تھوڑا سے مایوس تو نہیں ہیں، لیکن شاکی ضرور ہیں. مطلب چونکہ جو الیکشن کے نتائج آئے وہ ظاہر ہے نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ تمام پارٹی کی توقع کے برعکس نتائج آئے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور میری جہاں تک ناقص رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اب زیادہ توجہ جو ہے وہ پارٹی پر دینا چاہیں گے، اور جو ڈیمیج ہوا ہے پارٹی کو 16 مہینے کی پہلے حکومت لے کر، اور اب بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اور پنجاب میں اپنی توجہ جو سی تھی فوکس کرنی چاہیے تھی. تو میاں صاحب کیوں نہیں مانے پھر؟ بس وہ دیکھیے، میاں صاحب کو اکیلے تو ہیں نہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے آخری فیصلہ انہی کا ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب میجورٹی جو سی ہے وہ تلی بیٹھی ہو کہ نہیں جی ہم نے حکومت میں جانا ہے. اور پھر کرمانی صاحب، ساری تو سینئر لیڈرشپ یہی کہہ رہی ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، خرم دستگیر بھی یہی کرتے ہیں، جاوید لطیف بھی یہی بات کرتے ہیں، ایون کہ خواجہ سعد رفیق صاحب تو کہتے ہیں وہ تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کے بھائی کے ذریعے ان کو میسج دیے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ ہو گیا ہے، دھوکہ ہو گیا ہے، تو ہمیں ایسے الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے. مجھے ذرا آپ اجازت دیں مکمل میں کر جی پلیز، ذہن سے نکل جائے گی بات. تو جو بھی ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی اور ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے، اور میں ایک ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے ایز اے ویل وشر کے طور پر پارٹی کے اور نواز شریف صاحب کے میں عرض کروں گا، اور میں نے یہ انہیں پہلے بھی آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے انہیں یہ بات کہی تھی وین ہی واز ان لنڈن. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر عوام نے آپ کو تیسری چوتھی مرتبہ خدمت کا موقع دیا تو پلیز حکومتی اور جماعتی عہدے علیحدہ کر دیجیے گا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو حکومتی اور جماعتی عہدے ہیں وہ علیحدہ کیے جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنا رابطہ جو ہے وہ جو ان کی ایک روایت تھی، ان کا ایک برانڈ مارک تھا، ایک ٹریڈیشن تھی کہ جس طرح وہ ورکرز کے ساتھ ہمیشہ بڑا ریگولر ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا، میں تو اس کا وٹنس ہوں. اب انہیں اس طرف جانا ہوگا. اگر مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس حکومتی عہدے ان کے پاس پارٹی کے عہدے نہیں ہونے چاہیے؟ جی بالکل، میں نے یہ ان کی خدمت میں عرض کیا تھا. چونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں یہ حکومتوں کو جنم دیتی ہیں، حکومتیں پارٹیوں کو جنم نہیں دیتی. اگر حکومتوں نے پارٹیوں کو جنم دینا ہوتا، یہ مضبوط کرنا ہوتا، تو پھر 16 مہینے کا ہمیں نتیجہ نہ بھگتنا پڑتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ایک کو چاہیے اب کہ وہ ایک ایفرٹ کریں، چونکہ ووٹ بینک تو ان کا ہے، اور جو ہماری پاور بیس ہے وہ پنجاب رہی ہے، جو انفارچونیٹلی اب کافی اس میں ڈینٹ پڑا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ یہاں تھے کچھ الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ اس لیے نہیں لڑنا چاہ رہے تھے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے نواز شریف صاحب کو لنڈن میں بھی لکھا تھا یہ کہ سر آنے سے پہلے ضرور وطن تشریف لائیے، ضرور. ایک تو لیٹ آئے، وہ میرا ان کو یہ ریکویسٹ تھی کہ ذرا وہ جلدی تشریف لے آتے. دوسرا میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ ذرا زمینی حقائق کو اچھی طرح دیکھ بھال کر ٹٹول کر اور پھر وطن واپسی کا اپنا جو بھی ٹائم آپ نے کرنا ہے فیصلہ وہ کیجئے. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں 2000 کوئی بات کر رہا ہوں 23 کے شروع کی، تو لیکن وہ لیٹ آئے، اور الیکشن سے مطلب میں سمجھتا ہوں ان کو کافی پہلے آ جانا چاہیے تھا. آپ کن زمینی حقائق کی بات کر رہے تھے؟ کیا وہ تو کیا یہ حالات دیکھ کر نہیں آئے تھے کہ ایک پارٹی جو ہے جو صحیح جس کے ساتھ مقابلہ ہے
وہ تحریک انصاف تھی اور اس کے ساتھ جو اس وقت حال ہو رہا تھا، ساری مین لیڈرشپ جیل میں، 9 مئی کے مقدمات اور جلسے کرنے کی اجازت نہیں، ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں، تو ان کے لیے تو گراؤنڈ صاف تھا، وہ تو زمینی حقائق تو اس وقت یہی بتا رہے تھے نا؟ نہیں، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے پہلے میں نے انہیں کہا تھا کہ چونکہ میں نے انہیں یہاں تک بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہمارا مقابلہ عمران خان سے کم ہے اور مہنگائی سے زیادہ ہے، اور پھر جو 16 مہینے کی ہماری گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے جفالٹ سے ملک بچ گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، شہباز شریف کو ضرور کریڈٹ گیا، لیکن جتنی مہنگائی ہوئی اس سے ہمیں نقصان ہوا. اس کے بعد پھر جب الیکشنز کے قریب جس تیزی سے عمران خان کے خلاف فیصلے آئے، اور اسپیشلی جو عدت کا فیصلہ تھا ان کے کیس کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیسٹ میں وہ فیصلہ آیا، اس سے بھی بہت پی ایم ایل این جو تھی اس کو نقصان پہنچا. However, having said that, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب باہر آنا چاہیے، انہیں پارٹی کی جو کمان ہے وہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، چونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں، جو وزراء ہیں وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جماعتوں کو دے سکیں، اور جماعتیں چلتی ہیں کارکنوں سے رابطے کی بنیاد. لیکن ایک بات بتائیں، کیا نواز شریف صاحب یہی امید لے کے آئے تھے کہ وہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ کیونکہ کل بھی محسن بیگ صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی یہ نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے اب وزیر اعظم بننا، وہ لندن سے یہ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ اس بار بننا ہی نہیں چاہتے تھے وزیر اعظم. کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے تھے؟ میاں صاحب کی اپنی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ میاں صاحب کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی وزیر اعظم بننے کی، لیکن جو پارٹی تھی اور نواز شریف کا ووٹ بینک اور میاں صاحب کے ورکر، سپورٹر، ووٹر جو تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں. لیکن جب نواز شریف صاحب اور پارٹی کی توقع کے برعکس نتائج آئے تو میاں صاحب کو چونکہ مخلوط حکومتوں کا تجربہ بھی نہیں اور وہ اس کے حق میں بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے ایک امیدوار کو اس الیکشن میں، تو وہاں انہیں پوچھا گیا جی کہ اگر مخلوط حکومت بنی، تو انہوں نے کہا نہ بھائی ایسی بات بھی نہ کرو. تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ مخلوط حکومتوں میں سپیس نہیں ہوتی اتنا پرفارم کرنے کی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا. اور شہباز شریف صاحب کو چونکہ آلریڈی تجربہ بھی تھا جیسا تیسا بھی، اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنی تمام توجہ اب جو ہے وہ پنجاب پر مرکوز کی ہے، اور انشاءاللہ جلدی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باہر آئیں گے اور پارٹی کو آرگنائز کریں گے، مضبوط کریں گے، ورکروں سے رابطے کریں گے. بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ایک طرف الیکشن میں دھاندلی کو لے کر اپوزیشن اتحاد کی صف بندی ہو رہی ہے، تو دوسری طرف حکومتی اتحادیوں کی آپس میں ایک بے اعتمادی سی نظر آ رہی ہے. آج گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی پر صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان میں سب کچھ ہے، لیکن اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں نے ملک کو غریب کر دیا ہے. کیا کہا زرداری صاحب نے، ذرا دیکھیے. ضروری نہیں ہے، ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے. یہ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ، کم عقلی، اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے. پاکستان غریب ملک نہیں ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں کہ ملک کا نقصان نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ملک کا نقصان ہمارا نقصان ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے اپوزیشن اتحاد کو پکارے بغیر یہ کہا کہ سیاسی معاملات کو دھرنوں کی بجائے بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑے کے بجائے، گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے، سیاسی بات چیت کرنا چاہیے. اور جو ہم بات چیت کے ذریعے ہمارا نظام میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا ادارے میں ترمیم کر کے بہتری لے کر آ سکے، تو اس پہ ہم زور دیں، نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچائیں.
بلاول بھٹو زرداری نے کسی کا نام لیے بغیر یہ اشارہ کیا کہ کچھ سیاستدان جو ہے وہ ملک سے کی انا کی خاطر کھیلنا چاہتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ناظرین، بلاول بھٹو کے اس خطاب میں بیٹھ کر بات کرنے کی آفر کو اپوزیشن اتحاد کے لیے دعوت نامہ سمجھا جائے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اتحاد میں اتفاق اور اعتماد نظر کیوں نہیں آتا؟ ابھی حکومت بنے 1 مہینہ ہی ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم والے کانفلکٹ نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے، جس پر دونوں سیاسی پارٹیوں کا اپنا اپنا منشور بلکہ اپنی اپنی ایک الگ ڈائریکشن ہے، سوچ ہے. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انتخابی منشور کے مطالبات حکومت کے سامنے کیوں رکھ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا تو یہ مطالبہ ہے کہ حکومت 18ویں آئینی ترمیم پر 100% عمل درآمد کرتے ہوئے نہ صرف نیا NFC ایوارڈ صوبوں کو دے بلکہ 17 وفاقی وزارتیں بھی ختم کر کے مکمل اختیارات صوبوں کے حوالے کیے جائیں. اس وقت وفاق کو اکٹھے ہونے والے فنڈز NFC ایوارڈ کے تحت لگ بھگ 58% صوبوں کو بھیج دیے جاتے ہیں. باقی 42% میں سے دفاعی بجٹ، قرضوں کی جو قسط ہے اور وفاقی ترقیاتی منصوبے چلائے جاتے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی تو اس 58% کو بھی بڑھانا چاہتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نواز اپنے منشور میں ان فنڈز پر کٹ لگا کر اسے ڈائریکٹ لوکل باڈیز یعنی مقامی شہری حکومتوں کو دینا چاہتی ہے. اور یہ ڈیمانڈ کی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ MQM نے. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو ڈائریکٹ فنڈز ہیں یہ مقامی حکومتوں کو دیے جائیں. اس سے پہلے مقامی حکومتوں کے فنڈ صوبائی حکومت کے ذریعے دیے جاتے ہیں، جس پر عمل جو ہے وزیر اعلیٰ کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے چیئرمین ارسا اور IG سندھ کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے اختلاف وہ بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی قومی اداروں کی پرائیویٹائزیشن پر بھی اعتراض اٹھا رہی ہے. میں بات کروں گی، مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جوائن کریں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا. کنڈی صاحب، جو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ بابوؤں کی وجہ سے ملک غریب ہوا ہے، جو اسلام آباد میں بیٹھے بابو ہیں، یہ بیوروکریسی سے شکوہ کر رہے تھے زرداری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، آج گڑی خدا بخش پہ جب جلسہ ہوا تو زرداری صاحب نے یہی بات کی اور ماضی میں انہوں نے بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فیصلے اور جو وہاں پر جو آفیسرز یا جو بھی کہیں بیوروکریسی کہیں وہ جو بیٹھے ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے شاید یہ نقصانات ہوئے ہوں اور فیوچر میں ایسا نہ ہو. کیونکہ ماضی میں اگر آپ نے دیکھا جو حکومت تھی 4 سال 4.5 سال، ان کی حکومت تو ساری آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چل رہی تھی، کس طریقے سے چلائی جا رہی تھی. لہٰذا ان غلطیوں کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا اور ایک اچھی پالیسیز ہم امید کرتے ہیں کہ اس حکومت سے جس کا ہم اتحادی ہیں وہ لے کے آئیں گے اور اس حکومت کو بحران سے نکالیں گے، اس ملک کو بحران سے نکالیں گے. اس میں لیکن کیا بیوروکریسی پر یہ سارا ملبہ ڈالنا درست ہے؟ کیا بیوروکریسی بھی ظاہر ہے تو ریاست کے ملازم ریاست کے لیے انہیں کام کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں وہ سیاستدانوں کے کہنے پر ہماری بیوروکریسی چلتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. تو سیاستدانوں کا یہ قصور نہیں ہے. ہم نے ایسے ماضی میں بہت سے دیکھے ہیں، کوئی بیوروکریٹ کوئی افسر بات نہیں مانتا، اس کی آپ جو ہے نا سیاستدان ٹرانسفر کر دیتے ہیں، معطل کر دیے جاتے ہیں. بڑے ہم نے ماضی میں اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں. کیا سیاستدانوں کا اس میں زیادہ قصور نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہے. اگر آپ ایک نالائق منسٹر ہو یا کوئی نالائق ہوں یا جو ہے جو جس کو سمجھ نہ ہو اور وہ غلط فیصلے کرے، غلط پالیسیز بھی بنائے، تو ان کے بھی قصور ہے. میں اس میں نہیں کہتے قصور نہیں ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جو پچھلے 4.5 سال میں ہوئی تھیں جب PTI کی حکومت تھی، اس میں ایسی چیزیں ہوئی تھیں جو اس پہ ہمیں بہت سے، میں سمجھتا ہوں کہ ان فیصلوں سے ہمیں بہت سے نقصانات ہوئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیوچر میں نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اچھی پالیسیز دینی چاہیے، اس ملک کو ایک ٹریک پہ چڑھانا چاہیے، کیونکہ آپ ایک ایٹامک کنٹری ہیں اور آپ اس ایٹامک کنٹری کو ایڈاک پہ نہیں نکالنا ہے. جو بحرانوں کا شکار ہے یہ ملک، اس سے جو ہم نے نکالنا ہے، کیونکہ بہت ہو چکا. اب عوام اس چیز سے تنگ ہے کہ کب تک ہم یہ چیزیں سنیں گے. ابھی ہم اس ملک کو ٹریک پہ چلانا ہے اور ٹریک پہ چلانے کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اب میز پر بیٹھنے کی بھی بات کی کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں بات کریں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ دھرنا نہ کھیلیں، بیٹھیں بات کریں. یہ جو پیغام ہے یہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے میسج ہے، یا یہ جو ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں دھرنا دینے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، اور کل سے جلسوں کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے، یہ کس کے لیے میسج تھا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، گلے نہیں ملنا چاہتے. ہم نے تو ہمیشہ ڈائلاگز اور ریکنسلیشن کی پالیٹکس کی ہے. ماضی میں بھی جب حکومت میں تھے ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کو راضی کیا اور ہم نے اپوزیشن کے ساتھ ان کو ٹیبل پہ بٹھایا، مذاکرات کیے. پھر 9 مئی ہوا اور جو چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں سے، آپ اگر دھرنا جلد سے جلوس، جیسے کل آپ نے کہا کہ 2 جلسے ہوئے ہیں اور آگے بھی کریں گے، آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ بتائیں اور حکومت اگر اس کو نہ مانے پھر اس کے بعد آگے چلیں.
اگر حکومت کے ماننے کی چیزیں ہوں گی تو ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، دھرنوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ نہیں ہوتے۔ ہم نے ماضی میں کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یا یہ الیکشن کرے یا عدم اعتماد کا سامنا کرے۔ اس تحریک کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور آئین کی بات، آئین کی پاسداری کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی آگے رہی ہے۔ اس ملک کو 1973 کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، تو اس تحریک کا نام بھی آئین کی پاسداری سے ہی جڑا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ان کے کیا مطالبات ہیں جو ملک میں آئین اور قانون کے مطابق جس کا رزلٹ ہے، جس کے حق میں ہے، رزلٹ دھاندلی جس نے کی ہے اس کو آپ نے جو ہے لا کر بٹھا دیا ہے حکومت پر، اور جو جیتے ہیں ان کو بٹھا دیا باہر۔ ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، بالکل میں مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین دیا، آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا۔ دوسری طرف جس جماعت کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس کا آپ پھر دیکھ لیں کہ ان کی تاریخ کیا رہی آئین کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جہاں پر اپوزیشن کی جماعتوں کا تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے، تحفظات شاید ہمیں بھی ہیں، ان کے فورمز ہیں، وہ حکومت کے فورمز نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تو بسم اللہ کریں نا خیبر پختونخوا سے۔ ان کا تو وزیر اعلیٰ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے فیوچر کی اتحادی شاید مے بی ناٹ، مطلب ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بقول ان کے کہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، آپ نے کنفیوژن ڈال دی ہے، مے بی ناٹ۔ کوئی آپ لوگوں کی بھی بات چیت چل رہی ہے مولانا صاحب سے؟ نہیں، ابھی دیکھیں، ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میرے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اگر ڈاکہ ڈالا بھی گیا ہے بقول ان کے، تو وہ ڈاکے کا مال غنیمت کس میں تقسیم ہوئے؟ پی ٹی آئی میں تقسیم ہوئے، سنی اتحاد کونسل میں تقسیم ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے، جو مولانا صاحب کلیم کر رہے ہیں ان کی سیٹیں ان کو واپس کر دیں، اور جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیں۔ جہاں پہ مولانا صاحب کو اعتراضات ہیں کہ ان سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا لیں، پھر شاید باقی صوبے ان کو دیکھتے ہوئے یہ کام کر لیں۔ اپنی باری جب آتی ہے تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، دوسروں کی باری پہ جو ہے ان کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اپنے صوبے میں الیکشن حلال سمجھتے ہیں، باقی صوبوں میں حرام سمجھتے ہیں۔ جیسے یہ چیز ایسے نہیں چل سکتی۔ پہلے جو ہے خیبر پختونخوا کے تحفظات کو ٹھیک کریں، وہاں پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، بنا لینا، بولیں یہ ہم نے بنا لی اور آپ بھی اس کو فالو کریں۔ وہاں پر نہیں ہے، باقی صوبوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہونی چاہیے۔ جیسے یہ چیزیں جو ہے ان کے اپنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، ہم تو آج بھی دعویٰ دیتے ہیں کہ بالکل ہم پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم بیٹھ کے معاملات طے کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جلد سے جلوس اور دھرنوں سے، اگر باتیں نہ مانی گئی تو پھر آپ اس پہ جائیں۔ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں، ہم تو بیٹھنے ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، ہم صرف جلد سے جلوس پہ۔ کنڈی صاحب، یہ این ایف سی ایوارڈ کا جو معاملہ ہے یہ تو آئی ایم ایف بھی اٹھا رہا ہے، وہ بھی صوبوں کا حصہ اور اس پر نظر ثانی کرنے کی بات کر رہا ہے، اخراجات کم کرنے کی بات کر رہا ہے، آپ حصہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وفاق حصہ کم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں وفاق کے درمیان اور خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان۔ نہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ حالات بگڑیں۔ این ایف سی ایوارڈ جو ماضی میں ہوا تھا اس میں جو شک رکھی گئی تھی کہ وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، لہٰذا جو ہم نے رکھے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ایم ایل این کے بھی اس وقت ممبرس تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر اس میں موجود تھے، اور اس میں یہ تھا کہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ جو بڑھنے کی بات ہے وہ بڑھنے چاہیے، صوبوں کو زیادہ پیسے دینے چاہیے، اور جو ہے وہ مرکز کے پاس تو دیکھیں خود ایک چھوٹا سا مطلب ہے کہ جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے، اور صوبوں کے جو اختیارات ہیں، اس کے جو فنڈز ہیں، اس کو بڑھانا چاہیے، جو کہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ میں اور ماضی میں وعدہ کیا تھا۔ بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔